अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं उनकी तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि आइन में ज़ाहिर वाज़े है कि जब असम्बलियाँ मुअत्तल हो जाएं या असम्बलियाँ टूट जाएं तो फिर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी होता है। सो आइन का जो आर्टिकल 218(3) है, इसका हवाला देते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। एक तरफ नाज़रीन ये सूरत हाल है कि आइन इफ एंड बट्स के बगैर बड़ा कैटेगोरिकली ये कहता है, तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन मुत्तफिक हैं कि जब असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से नित नए बहाने तलाश किए जाते हैं, कभी मर्दमशुमारी, कभी हल्का बंदियाँ, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सामने रखी जाती है। आज भी हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसके बाद खबरें ये सामने आई कि सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतखाबात में सिक्योरिटी फ्राहम करने पर माजरत कर ली गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने यह कहा कि इंतखाबात के अमले की दस्तयाबी मुश्किल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का हवाला भी दिया। तो क्या वाकई पीडीएम जो है वो इंतखाबात से भाग रही है? आइन बड़ा कैटेगोरिकली कहता है, तो अगर तो इलेक्शन नहीं होते 90 रोज़ के अंदर अंदर, तो फिर क्या ये जो हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जो तौजीहात दी जा रही हैं, क्या ये जस्टिफाइड किसी भी सूरत हो सकती हैं? इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हम देख रहे हैं कि 50,000 अरब डॉलर से भी ज़ायद मकरूज मुल्क की काबीना के अरकान की मजमूई तादाद जो है वो 83 हो गई है। आज हमने देखा कि 5 मज़ीद जो मुआविन खुसूसी हैं काबीना में, उनका इजाफा कर दिया गया है और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये सीरियसनेस जो है, जो अवामी मसाइल हैं, महंगाई है, होना तो ये चाहिए कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में हुकूमत अपने अखराजात कम करे और आवाम को रिलीफ दे, लेकिन बजाय अपने अखराजात कम करने के बढ़ते ही जा रहे हैं। सारी सूरत हाल पर नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। और भी अहम मामलात हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो PTI के 43 MNAs के इस्तीफ़े मंजूर करने का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है और आज उन्होंने मीडिया टॉक भी की और ट्वीट भी किया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि रात मुझे अहम शख्सियात से मिलने का कहा गया, जिस पर मैंने इनकार किया। ये मेरी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। शेख रशीद साहब ने आज पेशी के मौके पर क्या बात की, जरा आप भी सुनिए। तो जनाब शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया कि ये लोग मेरी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं, जान दे दूंगा लेकिन हमदर्दियां तब्दील नहीं करूंगा। ये सियासी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। आए रोज हम देखते हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी PTI के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब को गिरफ्तार किया गया 10-12 कारकुनान के हमरा। तो ये हुकूमत जो है वो क्या अचीव करना चाहती है सबसे? बहरहाल आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सारी सूरत हाल पर उनसे प्रोग्राम में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपके वक्त का। आमिर ज़िया साहब, आगाज़ कर लेते हैं। ये हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात पेश की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात जो हैं वो बयान की जा रही हैं PDM की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून का अगर आपने बयान देखा हो तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि आइन के अंदर ये तो कहा गया है कि ज़रूरी हैं, लेकिन नहीं हो तो फिर क्या होता है, इस बारे में आइन खामोश है। मलिक अहमद ख़ान भी इस तरह की बात कर चुके हैं। आज भी हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और जो सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से जो है वो कहा गया कि हम नहीं करा सकते, सिक्योरिटी वजूहात बहाना बनाया गया। तो आपको क्या लगता है, इफ एंड बट्स के बगैर हम देख रहे हैं कि आइन के अंदर तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है, तो ये सर आइन के साथ मजाक नहीं है? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मजाक नहीं, भयानक मजाक। आप ये बात बिल्कुल तय है, दीवार पे खिलाफ ये हुकूमत जो है कि इलेक्शन से फरार चाहती है। ये फरार इसलिए चाहती है, इसके पास ना बयानियां हैं, इसको पता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसको पता है कि जी इनका जो जायज होने में लोगों को छुपा है इस हुकूमत के, तो वो हर सूरत में इंतखाबात से गुरेज चाहते हैं। और ये बड़ी भोंडी एक मिसाल है शाम साहब, इसको अगर मैं गलत कह रहा हूँ करेक्ट करें। अगर आइन ने एक दो टोक चीज लिख दी है कि जी इलेक्शन होंगे, उसके बाद ये वो नहीं लिखेगा कि एक दिन नहीं होंगे तो क्या होगा। मतलब बड़ी गैर मंतकी बात कर रहे हैं। नून लीग के लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी, और इतने संजीदा लोग, पुराने लोग
آپ کو ہنسی آتی ہے، رونا آتا ہے کہ بھئی کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ آئین نے کہہ دی کہ انتخابات ہوں گے. آئین اگر کہہ رہے کہ جی اگر فرض کریں کہ ووٹر کی عمر 18 سال ہونی چاہیے اور اگر مطلب 18 نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بھئی کہہ دیا اس نے انسانی حقوق ہونے چاہیے. اب وہ اگر آپ کہیں جی انسانی حقوق نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو بڑی جاہلانہ بات ہے. میں اگر بہت ہی آرام سے کہوں بڑی جاہلانہ بات کی ہے نون لیگ کے رہنماؤں نے کہ جی آئین یہ نہیں کہتا کہ اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو اب سلسلہ شروع ہو گیا اس کی وکٹمائزیشن کا پہلے سے جاری ہے. مزید گرفتاریاں ہوں گی تو مجھے ملک کے اندر آثار اچھے نظر نہیں آتے. اب واقعی پہلی مرتبہ ڈر لگنے لگا ہے اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے یہاں معاشی صورتحال ہے، جو کچھ یہاں پہ سیاسی استحکام ہے، تو اس میں خوف یہ آتا ہے کہ کل کو نہ جانے کیا ہو جائے. اور یہ حکومت جو ہے اپنے اقتدار کے چکر میں اس ملک کو اس نہج پہ لے کر آ گئی ہے کہ جہاں پر صرف ہمیں کہتے ہیں بد سے بدتر کی امید ہے، امید کی اور کوئی کرا نہیں. جی سونیا. صحیح. احتشام صاحب، ابھی جس طرح سے عامر ضیاء صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ساری کی ساری ڈسکشن اور بحث آج یہ ہو رہی ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں، کہیں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ آئین کیا کہتا ہے. تو سر بڑا کیٹیگوریکلی آئین میں ہے، بڑے برے حالات بھی ہم نے دیکھے. 2013 میں جس طرح دہشت گردی کے حالات تھے اس وقت بھی الیکشن ملتوی نہیں ہوئی. اب جو توجیحات، اب جو وجوہات پیش کی جا رہی ہیں کہ جسٹیفائڈ کسی صورت ہو سکتی ہیں کیونکہ عدالتیں بھی ہیں، پھر ان سیاستدانوں سے اوپر بھی کچھ لوگ موجود ہیں. سونیا، الیکشنز کا جو انعقاد ہوتا ہے یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بھرپور جنگوں کے زمانے بھی جو ہے نا الیکشن جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا ملتوی نہیں ہوتے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، بڑا ریئر ہوتا ہے کہ بہت کسی وقت ایسا بھی ہوا کہ تھوڑا اس کو ڈیلے کیا گیا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن نہ ہو، وہ بھی مشاورت کے ساتھ. سونیا آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا. جس طریقے سے پریزیڈنٹ عارف الفی نے خط لکھا ہے الیکشن کمشنر کو اور یہ کہا گیا کہ انشور کریں کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اور کیوں نہیں مطلب اپنے کنسرن کا اظہار کیا کہ جی الیکشن کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جس طرح نوٹس لیا یہ ان نوٹس میرا خیال ہے نہیں جانا چاہیے. اور ہماری اتھارٹیز کو بھی اور ہمارے پاور دیٹ بھی کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہوگی. اب سوال ایک سونیا کہ جو الیکشن کا بنیادی مقصد جمہوریتوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے حکومت بدلتے ہیں، اپنی مرضی سے ایک حکومت کو ریٹین کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں لوگ شرکت کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں، پھر سول لبرٹیز کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے، فریڈم آف سپیچ کی بات ہوتی ہے. یہ سارا جو ہے نا مزہ آپ جمہوریت میں لیتے ہیں، اور جمہوریت کا ایسنس ہی الیکشن ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی حکومت اس سے کتنا فرار اختیار کرے گی. مطلب اب تو بچے کو جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. اور چلیں میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، کچھ جھرلو ہوتا کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر سکتے تو الیکشن کو ڈیلے کر دیتے، شاید لوگ جو ہے نا وہ آپ کو معاف کر دیتے یا خاموش ہو جاتے. ابھی آپ دیکھ لیں حالت یہ ہے کہ آپ گورننس کا کتنا برا عالم ہے کہ آج عامر صاحب پورے پاکستان میں دکھایا گیا ہے مختلف جگہوں پہ کہ لوگ رل رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور لوگوں نے ہورڈنگ شروع کر دیا ذخیرہ اندوزی تیل کی. پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ اچھی بات ایک اور ہوئی پہلی دفعہ اس حکومت میں کہ بڑے سخت لہجے میں آ کے مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو لوگ، میں وارن کر رہا ہوں، اگر وہ ذخیرہ اندوزی کریں گے، اپنے پیٹرول پمپ نہیں کھولیں گے تو ہم ان کے لائسنس کینسل کر دیں گے. چلیں کم از کم ایک اسٹرانگ میسیج تو آیا. اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس وقت ہی نہیں، جیسا آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا اپنی مجبوری ہے کہ جی ٹھیک ہے دھڑا دھڑ آپ نے 85 کی کابینہ بنا دی، لے کے 5 سے 7 بندے اور آپ نے اضافہ کر دیا. مجھے عامر صاحب یاد ہے ایک زمانے میں بلوچستان میں 65 لوگوں کی اسمبلی ہوتی تھی اور 65 کے 65 لوگ ہی جو ہے نا وہ وزیر تھے. مجھے لگتا ہے یہ حکومت انتظار کر رہی ہے کہ جتنے لوگ رہ گئے سب کو بنا دیں. دیکھیں اب دنیا دیکھ رہی ہے سونیا، لوگوں کا جس کو کہتے ہیں ٹالرنس لیول جو ہے نا وہ انتہا پہ پہنچ گیا ہے. آپ نے مہنگائی چھوڑیں، دنیا جان صبح سے لے کے شام تک بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی، یہ ایشوز ہیں. اور پھر حکومت یا تو میں کہوں نا کہ جی چلیں اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، یا تو کہوں جی 4-5 اہم منسٹری جو ہے نا اپنا کام کر رہی ہیں. پیٹرولیم منسٹری کام کر رہی ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا ہے. اس طرح سے کامرس اور اکنامک منسٹری جو ہے، فائنانس منسٹری اپنا کام کر رہی ہے. ڈار صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ دعوے کر کے کہاں سے کہاں آئے تھے اس کے بعد نظر ہی نہیں آ رہے. اور پروسیس میں پھر یہ ہو رہا ہے کہ اوپر سے تبرہ یہ کہ جی الیکشن نہیں کرائیں گے. دیکھیں میرا خیال ہے یہ تاریخ میں بھی بڑے برے ناموں سے جانے جائیں گے. چلیں اس تاریخ کی تو کون پرواہ کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ سونیا کے بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، یہ کب تک اس کو ڈیلے کریں گے. جتنا وقت ڈیٹ کریں گے یہ عمران خان صاحب کو موقع پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جناب وہ اپنی طاقت کو بڑھاتے چلے جائیں. ان انیشیٹو آج بھی ان کے پاس ہے، ایکشن وہ کرتے ہیں، گورنمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ابھی انہوں نے جیل بھرو تحریک کی بات کی، ان کو پریشانی شروع ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ ساری پارٹیوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے
اور یہ 3 لوگ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب، ان کو لگ رہا ہے کہ جی الیکشن نہیں جیت پائیں گے، لہٰذا اس کو ڈیلے کریں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. مطلب اتنے سینئر لیول کے وکلاء حضرات جب امکانہ قسم کی معذرت کے ساتھ طویل پیش کرتے ہوں گے الیکشن نہ کرنے کی، تو میرا خیال ہے ایک سونیا عام کیا کہتے ہیں نائی کی دکان پہ بیٹھا اخبار پڑھنے والا بھی بچہ جو آدمی ہے وہ بھی ہنسے گا کہ یہ کیا توجہ پیش کر رہے ہیں. اور عامر ضیاء صاحب، یہ آئین اور قانون موجودہ گورنمنٹ کو ضرورت کے تحت ہی کیوں یاد آتا ہے؟ جس طرح سے احتشام صاحب نے بات کی کہ یہ کب تک بھاگیں گے، عدالتیں بھی موجود ہیں، ظاہر ہے الٹیمیٹلی معاملہ عدالتوں میں چلے جانا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس وقت ٹھوس وجہ ان کے پاس ہوگی جس کی بنا پر عدالت بھی کہے تھے ٹھیک ہے 90 روز کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر تھوڑا سا آگے کر لیں؟ کوئی اس وقت ایسی کوئی ٹھوس وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ شام صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہہ دیا ہے، میرے خیال میں فی البدی کہہ دیا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. اور واقعی یہ بات ہے کہ بکرے کی ماں زیادہ دن خیر نہیں بنا سکتی. اچھا، اگر سونیا صاحبہ یہ سوچیں کہ اگر اس بار عدلیہ دوبارہ سے کوئی نظریہ ضرورت بنا لیتی ہے اور انتخابات کو پوسٹ پون کر دیتی ہے، تو ایک تو دیکھیں پہلے ہی ہمارا اداروں پہ عوام کا اعتماد 0 ہے، 0/0 ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. الیکشن کمیشن پہ، پارلیمنٹ کے اوپر، عدلیہ کے اوپر لوگوں کی امیدیں ہیں، مجھے بھی ہے، شام صاحب کو بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عدالت جو ہے عدلیہ ہماری سپیریئر جوڈیشری پاکستانیوں کو مایوس کرے گی. تو وہاں پہ ہمیں بہتری کی امید کرنی چاہیے اور ہوگی، آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ ملک میں انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ ابھی فرما رہی تھی 2008 میں دہشت گردی تھی نا، انتخابات ہوئے، ملتوی ہوئے 2-3 مہینے کو لیکن ہوئے. 2013 میں بہت زیادہ دہشت گردی تھی، انتخابات ہوئے. اس ملک میں ابھی کہتے ہیں نا یہ نہیں ہوا کہ جی ہر چیز کولیپس کر گئی ہو، کہ خاکم مدین خانہ جنگی ہو گئی ہو، لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہو رہا. تو کیا یہ کروانا چاہ رہی ہے حکومت؟ یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جی پورا ہمارا اسٹرکچر کولیپس کر جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج جو بھی مثال دی آپ نے مصدق ملک صاحب کی کہ انہوں نے وارننگ دی، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وارننگ سننے والوں کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی. اس لیے ہنسی آ رہی ہوگی کہ انہیں یقین ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اس حکومت کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، ان کا اختیار نہیں ہے. یہ آپ کے خیال میں یہ ایکشن کریں گے؟ ان کی صورت یہ بیچارے نہیں کر، ہاں یہ کر سکتے ہیں مخالفین کو پکڑ لیں، کچھ کر لیں تھوڑا بہت، لیکن یہ ریٹ آف دا لا لے کر آئیں گے اس ملک میں. ہر چیز خود خلاف قانون کر رہے ہیں، یہ خود انتخابات ملتوی کر رہے ہیں، یہ کیئر ٹیکر کو لانے میں بے ایمانی کر رہے ہیں، ہر چیز میں تو گڑبڑ ہو رہی ہے یہاں پر. تو میں نہیں سمجھتا کہ مصدق ملک صاحب کا جو ان کا دعویٰ ہے، ان کی جو دھمکی ہے، وہ اپنے ہی لیے ہے. میرے خیال میں خود ہی خوش ہو سکتے ہیں. ہم کے بڑا میں اچھا لگا ٹی وی پہ میں نے بڑا جم کر بولا، لیکن جو ہمارے ہولڈر ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں یقین دلاتا ہوں. تو ہولڈنگ دبا کے ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ نے کہا جی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جو فورن کرنسی کا کاروبار کرتے ناجائز، حوالہ ہنڈی کرتے. کیا رک گئی حوالہ ہنڈی؟ آپ کو آنا پڑا نا کہ مارکیٹ اس پہ آنا پڑا کہ ڈالر کو آپ کو مارکیٹ فری مارکیٹ فلوٹ کرنا پڑا آپ کو. جب تک تو عمل کر لیں، لیکن حکومت کی دھمکیوں میں کوئی نہیں آئے گا کیونکہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں. حکومت جو ہے وہ مفاد میں ہے. اور باقی اچھا، لیکن شام صاحب یہ ماشاءاللہ 83-84 لوگوں کی کابینہ، مجھے یاد ہے کہ بلوچستان کی اسمبلی میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا حزب اختلاف میں، 65 میں سے ایک ہوتا تھا خالی. یہ کیا چاہتے 83 لوگ، غریب ملک، ڈیفالٹ کے قریب ملک، اس میں آپ اتنی بڑی کابینہ لے کر آئیں تو شرم نہیں آتی؟ پھر آپ یہ دیکھیں، اور جو میں کہتا ہوں مذاق بن گیا پاکستان، آخری جملہ، کہ ترکی کا دورہ کرنا چاہ رہے تھے ہمارے وزیر اعظم. جیسے لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی وہاں پر ہنگامی حالات ہیں، وہ آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. تو ان کے جتنے ٹرول تھے ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. پھر ودن آورز آپ دیکھیں کہ ترکی کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی ہم آپ کی مہمانداری نہیں کر سکتے، آپ مت آئیں. آپ ان کی عقل سلیم دیکھیں کہ وہاں پر اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کے ہیلی کاپٹر کی سیر کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں دیکھ کر رہوں گا. او بھائی آپ ہی کے امداد بھجوائیں. حالانکہ مشورہ دیتے رہے بہت سارے لوگ ان کو نہ جانے کا. عامر ضیاء صاحب، ایک بار پہلے نواز شریف صاحب گئے تھے، وہ ان کے امبیسڈر کا انٹرویو ہے کہ وہاں پہ اس سانحے میں جا کے یہ کہتے مجھے ترکی کی فلاں جگہ کا کھانا کھانا ہے. تو امبیسڈر نے ہاتھ جوڑ کے بولا کہ آپ ٹریجڈی پہ ہیں، خدا کے لیے مت جائیے گا. آپ اچھا پھر منگوا لو. تو کہتے منگوا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے کہتے خوب کھایا اس کے بعد جو بھی ہے. تو یہ لوگ، ان کی یہ ذہنیت ہے لوگوں کی کہ ترکی کا ایک چکر لگا لیں. بھائی آپ دیکھیں تو پھر منع ہوا نا. کیا وجہ ہے کہ یو اے ای کا سربراہ نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ترکی کا آپ کو دورہ ملتوی کرنا پڑتا ہے؟ There's something rotten in the state of Denmark. شیکسپیئر کا معروف جملہ ہے.
बिल्कुल। और हालिया आमिर जिया साहब आप देख रहे हैं यूए की जो प्रेसिडेंट है शेख अभी निजी दौरे पर आई और पूरे इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया, तालीमी इदारों में छुट्टियां कर दी, लेकिन वो आए नहीं इस्लामाबाद। इस पर अभी तनकीद का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। एहतशाम साहब तो अब दोबारा से दौरा तुर्की, हालांकि बहुत सारे लोग मैं देख रही थी मशवरा भी दे रहे थे वजीर आजम साहब को। कितनी अफसोसनाक बात है जिस आमिर साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ से मैसेज भिजवाया गया कि भी हम तो परेशान हाल हैं, हम आपका कहाँ इस्तकबाल करेंगे, कहाँ आप प्रोटोकॉल देंगे। तो बेहतर यही कि आप बैठे, और दूसरा ये कि लोग सवाल कर रहे हैं, मौका महल देखें क्या है, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आपके सिंध में अभी तक आप देखते हैं 5-6 महीने से ज़्यादा हो गया है, फ्लड हुआ अभी तक पानी खड़ा है। वो जो कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे जो कंबल और टेंट वहाँ पहुँचाने थे, वहाँ पहुँचाने के बजाय वही जो है ना टर्की भेजे जा रहे हैं। सोनिया देखें, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी बात की आमिर साहब ने भी हिंदुस्तान की बात की। देखें 1 अरब 30 करोड़ लोगों का वो मुल्क है, हम 22 करोड़ लोग हैं। आज हमारी कैबिनेट होगी है 85 की, वहाँ पे 26 रियासतें हैं, 26 सूबे हैं, उनके 77 जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर हैं, काबीना के मेंबर हैं। अब बताएं कि वो कहते हैं ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हम क्या इस बात पे कहें कि एक तरफ आलम यह है कि IMF सर्जिश कर रहा है कि अपने अखराजात कम करें, दूसरी तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान ही मुँह चढ़ा रहे हैं आप उनका कि नहीं हम और बंदे भर्ती करेंगे। देखें ये क्या मतलब, इसको कहते हैं एपैथी। टोटल जो है ना आप बिल्कुल कहें कि जी हमने किसी की बात नहीं मानी। नतीजा ये है कि सोनिया कि इतनी परेशानी हो गई है, अब जो परेशान है, जो जानते हैं इस मुल्क के साथ खुदा न खास्ता क्या होने जा रहा है मौजूदा हालत में, कि खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, मसाइल पेट्रोल की किल्लत है। और फिर अभी अब बात कर रहे हैं जी, यहाँ तक बातें हुई कि जी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, वो आर्टिकल 232 के तहत लग सकती है। उसके नताइज कितने सीरियस होंगे अभी देखें। पेंशन बंद हो जाती है, पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट सर्वेंट के बाहर के दौरे बंद हो जाएंगे, आपका मेडिकल बंद हो जाएगा, और बहुत सारी मुश्किलात आपके लिए, मेरे लिए, आमिर साहब के लिए होंगी। सवाल ये है कि भी आप 11 माह से हुकूमत में हैं, आप रिलीफ देना तो छोड़ दें। आप वो कहते हैं था तरक्की माकूस नीचे जाने को, कहीं ब्रेक तो लगा दें। लेकिन सारा का सारा फोकस ये है कि इमरान खान को कैसे हमने फिक्स करना है। तो ये आप फिक्स करें, काउंटर करें, उसको हटा दें। लगे हुए हैं कि जी नाइल करना है, भले करें भाई, आपको थोड़ा बहुत तो काम करें ना। उर्दुगान की मिसालें देते हैं, उर्दुगान ने बहुत गलत काम भी किए हैं, बड़े लोगों को नाजायज़ मारा भी है उसने, लेकिन उसने मुल्क को बना भी दिया ना, इसलिए कोई आज बात नहीं करता। आपने तो ना उस तरफ कुछ किया ना इस तरफ किया, और सारा दिन एक उठता है दूसरा उठता है। अब आप देख लें, कोई उनके PTI के लोग कहते हैं कोई चीज़ नहीं मिली, कोई करप्शन का केस नहीं मिला, आ जाके वो बेटी का केस निकाल के लेके आ गए। भाई आप ले आते ना, कोई करप्शन सही माना में ढूंढ के लेके आते। अपनी अंगूठी बेची, हार भेजा, घड़ी बेची है, बेच दिया है, ठीक है ना, उसको कहते हैं घड़ी चोर, पता नहीं क्या क्या किए होंगे गलत काम, हम नहीं कहते। बुज़ार को लगाया, बेड़ा गर्क किया, उनकी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी अच्छी नहीं कि हम कहें जी सर धोने उस पर। लेकिन सवाल यह है कि आप भी तो कुछ करके दिखाएं ना, कि सारा वक्त आप दूसरों को बुरा कहते रहेंगे, वो तो चला गया। एक दिन भी कोई ऐसी बात नहीं होती, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यही डार साहब, आमिर साहब आपको याद है, वो कहते थे मैं समझता हूँ IMF के साथ कैसे डील करना है। फिर कहा आई डोंट केयर, मैं नहीं आते तो ना आए, मैं खुद करूंगा, आई विल नॉट टेक डिक्टेशन। मिफ्ता इस्माइल को कुछ नहीं पता, आज उनकी पार्टी के अंदर मिफ्ता इस्माइल की तारीफ हो रही है। आप देख लें, ख्वाजा आसिफ हों, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी हों, और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ी को उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और आप देख लें मंजर से गायब हो गए हैं डार साहब, जो कहते थे मैं 100, 200, 180 पे मैं डॉलर लेके आ जाऊँगा। अब टोटल फ्री फॉल पे छोड़ दिया, 50 लाख डॉलर रोज़ाना। सुनिए किस बदकिस्मती की बात है कि अपना हमारे पैसे से इकोनॉमी चल रही है, उनका 85 का डॉलर है अफगानी के, 85 जो है ना वो डॉलर के अफगानी के बराबर है। अभी वहाँ पे क्या है, सूरत हाल ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी इस तरह ही चला रहे हैं। हम देख रहे हैं सब कुछ होते हुए। सही कह रहे हैं आमिर साहब कि ये फैसला भी उन्होंने किया है, हम ज़हीरा अंदोज़ों को पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। नोबडी टेक्स देम सीरियसली। उन्हें पता है इनकी ना रिट है ना इनकी ख्वाहिश है, इनकी एक ही ख्वाहिश है कि इमरान जो है ना वो दुनिया से चला जाए, हमारी जो है ना वो खलासी हो जाए किसी तरीके से। हाँ वो बिल्कुल। और आमिर जिया साहब, कल बड़े इंकशाफात किए इमरान खान साहब ने, दोबारा वही केस जिस पर शेख रशीद साहब का आज फिर 1 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया गया है, मरी पुलिस के हवाले उनको कर दिया गया है। इस पर कल साबिक वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे कत्ल की मंसूबा बंदी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 पेशावर कातिलों को रकम तक दे दी गई है। उन्होंने कहा मेरे पास प्रूफ मौजूद है। एक तरफ ये मामलात हैं,
دوسری طرف سر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خدشات کو، جس کا وہ بڑے عرصے سے کنٹینیوسلی بات کر رہے ہیں، ان کو سیریس لینا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ صرف اسٹنٹ ہے، پبلک کے اندر تھوڑی سی ظاہر ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ مقبول ہو جائیں یا پبلک کی حاصل کرنے کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریس لینا چاہیے اس بات کو؟ سنیے صاحب، 100% ہمیں سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک تاریخ ہے. آپ یاد کریں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اپنے قتل سے پہلے اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی اور خدشات کے اظہار کر رہی تھی، اور سنجیدگی سے لینا چاہیے. تو ان کی پارٹی کو بھی لینا چاہیے، تو سب کی حکومت کو بھی. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب پہ قاطعانہ حملہ ہوا تھا، 2-3 ہوئے تھے، اللہ نے بچایا ان کو. وہ دور ہمیں یاد ہے. کتنے ہمارے اور سیاسی رہنماؤں پہ ہوا ہے، مذہبی علماء پہ ہوا ہے، علماء کرام پر ہوا ہے، ڈاکٹرز پہ ہوا ہے. اس ملک میں تشدد کی ایک سیاست کی بہت طویل تاریخ ہے. عمران خان جبکہ ایک مرتبہ حملہ ہو چکا ہے، تو آپ اس کو جو ہے، جس طرح میں حیرت ہوئی مجھے کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل مذاق میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی آپ یہ نہ کریں. پاکستان کسی نئے حادثے کا خاک مدہن متحمل نہیں ہو سکتا. بڑی خوفناک صورتحال ہوگی اگر ایسا ہوا. اور آپ اور پوری کی پوری جو ذمہ داری آئے گی وہ انہی لوگوں پر آئے گی کہ جو جعلی مقدمات قائم کر رہے ہیں، جو عمران خان کو نشانہ بنا رہے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، عمران خان کو منظر پہ ہٹانے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کو فائدہ ہوگا وہی تو پھر اس کو آرکسٹریٹ کرے گا. یہ تو بڑا مطلب ہے. اور اچھا، یہ لوگ یہ سمجھیں گے میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن اس چیز کو جواز بنا کے وہ ہماری جو ملک دشمن قوتیں ہیں، اندرونی ہوں گی، بیرون ملک ہوں گی، وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. وہ بھی کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دشمن ملک کی ایجنسیز ہوں وہ فائدہ اٹھا لیں، یہاں پر بڑے بڑے دہشت گرد گروپس ہیں وہ یہ فائدہ اٹھا لیں. تو عمران خان کی سیکورٹی فول پروف ہونی چاہیے. عمران خان کی سیکورٹی، اس پہ کوئی تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے، اس کے غیر جانبدار لوگ ہونے چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو برش انڈر دا کارپٹ نہیں کر سکتے کہ جی عمران نے کہہ دیا. ایک بات جو بھی شام بھائی نے کہی کہ ان کے بزدار صاحب کے حوالے سے، میرا کہنا یہ کہ ڈار صاحب جو ہے نا، ساکھدار، یہ نون لیگ کے بزدار ہیں، اور بزدار جو تھے وہ پی ٹی آئی میں وہ نون لیگ کے سمجھے ڈار تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان ڈار نے پاکستان کو پہنچایا ہے، بزدار نے نہیں پہنچایا. بزدار نے کم از کم، ٹھیک ہے اس کا انیکشن تھا، پور مینجمنٹ تھی، لیکن نقصان پہنچانا. کیونکہ جب یہ شخص وزیر فائنانس منسٹر بنا، ملک کو نقصان ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ جب اس سے پہلے بنے تھے تو ہماری ایکسپورٹس گر گئی تھی. عامر صاحب، مفتاح اسماعیل یہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اتنی تنقید کی آپ نے عمران خان پہ کہ وہ جاتے ہوئے پیٹرول اور بجلی کی 10 روپے قیمت کم کر کے چلا گیا. اس نے وائلیشن کی IMF کے ساتھ معاہدے کی. انہوں نے کہا یہی کام ہمارے ساکھدار صاحب نے کیا. جو آ کے انہیں چاہیے تھا، پرائسز بڑھانی چاہیے تھی. آگے جو بھی طے کیا ہوا تھا 10 مہینے تک، 9 مہینے تک روکے رکھا. نتیجہ تن یہ ہوا کہ حالات خراب ہو گئے. IMF بھی زچ ہو گیا، نئی سے نئی شرائط لے کے آ گیا. تو یہی کام جو الزام دیتے تھے پہلوں کا، خود ہی انہوں نے یہ کام کیا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ اس سے بدتر کام کیا نا. آپ دیکھیں، میں اگر تاریخ کے حساب سے دیکھیں، یہ اس سے پہلے جب تھے فائنانس منسٹر، جب انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے پراپ اپ کر کے رکھا، روپی کو 105 کا رکھا تھا، کسی 106 کا رکھا تھا، ہماری ایکسپورٹ گری تھی. ہمارا ٹیکس ٹو وہ جو ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو 13% ہوا کرتا تھا، وہ گر کے 8.5-9% رہ گیا تھا. یہ ڈار کے دور میں ہوا تھا. ناقابل تلافی نقصان ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے جب سے ہی آئے ہیں، آپ کی ریمیٹنسز گری ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، ہماری ایکسپورٹس گری ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت نقصان ہوا ہے. اگر آج ہماری ریئلسٹک ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ریمیٹنسز $1-2 بلین زیادہ ہوتی. ہماری ایکسپورٹس اگر صحیح ہوتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. عامر ضیاء صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، ایک طرف سنگین معاشی بحران جس پر ظاہر ہے ہر طرف بات بھی ہو رہی ہے، جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اب تو بچے کو پتہ ہے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، لیکن سیریس نہیں ہے، سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہی، تو وہ ہماری حکومت ہے. اب دیکھیں ان کی جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں. آج عامر ڈوگر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے ساتھ 12 اور مزید کارکنان گرفتار کر لیے گئے. شیخ رشید صاحب کی گرفتاری دیکھیں، پھر ان کے پبلکلی آ کر بیان دیکھیں کہ مجھ پر زبردستی مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری تبدیل کی جائے، ایک اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے مجھے مجبور کیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت ترجیحات ہیں موجودہ گورنمنٹ کی.
سنیے، گرفتاریوں کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جب کال دیں گے جیل برو تحریک کی تو لوگ جائیں گے، کتنے جاتے ہیں یہ ایک سوال بعد میں پتہ چلے گا جواب اس کا، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جائے گی. کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ان کے کتنے عرصے کے لیے جائیں گے، ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا، ان کے کھانے پینے کے، ان کے بچوں بیوی بچوں کے مسائل کیا ہوں گے، وہ اپنی جگہ ہے. سوال یہ ہے کہ ایک عام سوال قانون اور آئین کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ سڑک پہ جا کے کہتا ہے کہ جی مجھے گرفتار کریں، آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا؟ ابھی مجھے یاد ہے، عامر صاحب کو بھی یاد ہوگا، ضیاء الحق کے زمانے میں مساوات اخبار بند ہوا تھا، ایک تحریک چلی تھی لوگ، اور وہ یہ تھا کہ دفعہ 144 لگی ہوتی تھی، آپ ایک جگہ پہ 4 بندے نہیں اکٹھے ہو سکتے تھے. آپ جا کے کہ میں نے گرفتاری دینی ہے 6 بندوں نے، گرفتار کر لیں گے. اس وقت جیل برو تحریک سٹارٹ ہوئی تھی، ایم آر ڈی تو چلے 83 میں ہوا تھا نا، یہ ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جی کتنی گرفتاریاں کریں گے. اب آپ بظاہر تو بڑے زوم سے آپ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی کہ آئیں جی ہم استقبال کریں گے، مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ شروعات کریں زمان پارک سے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ 2 ہفتوں کے بعد میں ٹھیک ہو کے میں خود لیڈ کروں گا. چلیں اب وہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، گرفتاریاں کتنی ہوتی ہیں، کیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھلے آپ گرفتاریاں کریں، آپ سمجھتے ہیں غلط یا صحیح کر لیں، آپ جتنے مقدمے بنانے بنائیں، اور یہ کوئی آپ نیا کام نہیں کریں گے. یہ عمران خان صاحب نے بھی آپ کے خلاف یہی کیا ہے. ہم یہ 72 سالوں 74 سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت آتی ہے پرانا حساب چکاتی ہے، بدلہ لیتی ہے، اور آپ بھی یہی کر رہے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ بدلے چکائیں، لیکن پروسیس میں کوئی کام تو کر جائیں، کوئی لوگوں کی مشکلات کم کر دیں. چلیں لوگوں کو بھی چھوڑ دیں، لوگ بھی سونیا برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی کو بھی سہ لیں گے، لیکن یہ جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، مطلب آپ کسی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اکنامک کنڈیشن خراب سے خراب ہو رہی ہیں، IMF ورلڈ بینک وہ باقی ادارے ہیں، اور دوسرا یہ پاپولیشن ایکسپلوژن، دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار 2.5% ہمارا یہ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. کوئی چیز ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. فلڈز آئے ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا. سوال یہ ہے کہ بھی یہ ساری جماعتیں بیٹھ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے حساب بھی دینا ہے، ہم نے الیکشن میں بھی جانا ہے، تو ہمیں کوئی اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہوگا، گورننس کے ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اب جب بھی آپ دیکھ لیں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ تم نے 12 روپے پٹرول بڑھا کے لوگوں کی کمر پہ یہ کیا وہ کیا، اب یہ 35 روپے بڑھے ہیں تو آپ کچھ نہیں اثر ہو رہا. تو یہ صرف جو ہے نا آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو چھوڑیں، کوئی کام کر کے دکھائیں، اور آپ کی اگر بس کی بات نہیں ہے تو بیٹھیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے عمران خان صاحب کے لوگوں نے اب کیا کہ APC میں اگر پھر ڈیلے ہو گیا، یعنی ترجیحات ان کی کیا ہیں، پہلے 7 کو ہوگی پھر 9 کو ہوگی، اب انڈیفینیٹلی پیریڈ کے لیے. چلیں عمران خان صاحب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سوچیں گے جانے کے لیے، اچھی بات ہے. سونیا اتفاق رائے نہیں ہو رہا. اب یہ کنسنسس بنا کے کچھ کریں، بڑے بڑے ایشوز جو ہمارے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرنے ہیں. آپ کے پڑوس میں دیکھیں کتنی لڑائیاں ہیں، کتنی پارٹیاں ہیں وہاں پہ، لیکن بہرحال جمہوریت کی بات آتی ہے، جب ملک کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ کشمیر کو ہی لے لیں آپ. جو بندہ گورنمنٹ میں آتا ہے آ کے کہے کہ جی میں مودی صاحب سے مل لوں گا، تو اس کو کہیں گے تم نے تو کشمیر بھیج دیا. تو ہمارے یہاں تو صرف اس طرح کی باتیں شروع. غداری تو ہم نے ایسے جیب میں رکھی ہے، بانٹنا جو ہے نا یہ لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو ہم انتخاب سے نواز رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت بہت سے حوالوں سے جتنی دیر کر رہی ہے، الیکشن کرانے کی بات ہو، اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیلوں میں بھیجنے کی بات ہو، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا، نتیجہ دن اس کا آپ کو نقصان ہوا، پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہوگی. آج آپ دیکھ لیں آپ کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے اخبارات ہوں، ٹیلی ویژن ہو، اور ماہرین ہو، اور آپ کے اینکر پرسن ہو، تجزیہ کار ہو، وہ جو سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو وہ بھی کہتے ہیں، میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں جی بڑی غلط بات ہے یہ الیکشن کرانے چاہیے. یہ غلط بات ہے جی، یہ گرفتاریاں نہیں. شیخ رشید پہ آپ نے دیکھا لوگ ان سے لاکھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کوئی طریقہ ہے بات کرنے پہ. آپ ہائی کورٹ کہہ چکی ہے ایک مقدمے میں آپ 10 جگہوں پہ نہیں FIR ہو سکتی. نہیں، آج راہداری دلوا کے ان کو بھیج دیا گیا وہاں پہ مری میں، اس لیے کہ 2-3 دن ان پہ تشدد کریں گے. تشدد نہیں تو کم از کم رات کو سونے نہیں دیں گے. یہی طریقہ ہے نا کہ آپ اپنے اوپوننٹس کو بھگانے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ حکومت کے لیے ہر آنے والا دن مشکلات پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، یہ بڑی بات ہوتی ہے، خاص کر PMLN کے حامی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتی تھی. ہم نے دیکھا بھی کہ پوری کی پوری مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ جیلوں میں تھی. مریم نواز 157 دن، شہباز شریف 207 دن، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، آغاز خان چیمہ صاحب، حمزہ شہباز، دیگر تمام لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں رہے. لیکن اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت ان پر جو الزامات تھے تمام کے تمام لوگ کرپشن کے کیسز میں گئے تھے، اور یہاں جتنے بھی لوگ ابھی تک گرفتار ہوئے وہ صرف اور صرف اس بات پر ہوئے کہ وہ بولتے کیے ہوئے ہیں، زبان بندی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فرق ہے دونوں چیزوں میں؟
سونیا آپ کے تو سوال میں جواب ہے، اور وہ جواب یہی جواب میں نے دینا تھا جو آپ نے اپنے سوال میں کہہ دیا. یہ تو بڑی غلط بات ہے. میں احتجاج کرتا ہوں کہ آپ سے سوال کیا کریں، آپ کو جواب بھی دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہی ہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ یاد کریں کہ نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں ان سب پہ بڑے بڑے کرپشن کے، اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات تھے. کوئی ان میں معصوم دودھ پیتا نہیں تھا کہ جناب. اور یہاں پہ جو کیسز بن رہے ہیں یہ آزادی اظہار پہ بن رہے ہیں، یہاں پہ گفتگو پہ بن رہے ہیں. تو کیسز کی نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان پہ توشہ خانہ کا ریفرنس کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ ان پہ جو فورن فنڈنگ کا ہے وہ ایک مطلب ہے، سب کو پتہ ہے جعلی مقدمہ ہے. تو یہاں پر ایک جعلی مقدمے اور اچھا جو عمران خان پہ وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر مقدمے جو تھے 80% وہ نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بنائے تھے. وہ تاریخ کا بوجھ تھا. معذرت کے ساتھ عامر صاحب، یہ جو آپ نے ممنوع فنڈنگ کی بات کی ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ بھی جو پیپلز پارٹی پہ الزامات ہیں اس فنڈنگ لینے پہ، اور جو کہا جاتا ہے کہ جی 35 کروڑ روپے کی انہوں نے فنڈنگ دی تھی، 54 کروڑ روپے کی عامر صاحب پی ایم ایل این نے دی تھی، اور وہ کہہ چکی ہے بڑی عدالتیں کہ بھی ان کو کیسز کو بھی چلاؤ، وہ آتے ہی نہیں ہے سامنے، اسی کو پرسو کیے چلے جا رہے ہیں. بالکل درست بات ہے کہ بڑا ایک سلیکٹو قسم کا ہو رہا ہے. اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور حکومت کے پاس اب کوئی راستہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ جی کیا چیز مطلب ہے کہ دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے. اچھا بڑی بدقسمتی ہوئی ہے بھی انہوں نے بات کی انڈیا کی اور کشمیر کی بات کی. جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے پاکستان 2-3 چیزوں سے محروم ہو گیا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے انڈیا پہ کیا بیانیاں ہیں. شام صاحب آپ کو پتا ہے پاکستان کا کیا بیانیہ ہے؟ ہمیں نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کشمیر پہ ہمارا کیا بیانیہ ہے. کیونکہ عمران خان نے کم از کم ایک بات کہی تھی کہ جناب ہم اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے جب تک یہ وہ اپنے 2025 کے اگست 5 کے اقدامات کو واپس نہیں لیتے، رول بیک نہیں کرتے. دیٹ واز دا منیمم پاکستان کوڈ ہیو ڈن. اس طرح نہیں کر سکتے تھے، توپ اور تفنگ چلانے کی ہمت نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا؟ تو عمران نے ایک بڑی معصوم تھی لیکن بنیادی طور پہ صحیح بات کی تھی. اب یہاں پر تو پہلے دن جب یہ آئے تھے انہوں نے کہا جی سیلاب کے نام پہ انہوں نے کہا جی ہم تجارت کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. پھر جب پبلک بیک لیش آیا تو پیچھے ہٹے، یعنی کہ سیلاب کو بہانہ بنا رہے تھے. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پھر بغیر سوچے سمجھے انہوں نے کہہ دیا شہباز شریف صاحب نے کہ انٹرویو میں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. بھائی انڈیا میں دیر آر نو ٹیکرز فار پیس. ہماری اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں پتا کہ کیا کر رہی ہے. وہ ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی فورن افیئرز کے اندر انڈیا کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ یہ کام جو ہماری پنڈی چلایا کرتا ہے. تو پنڈی نے میرے خیال میں اتنا اپنے آپ کو پولیٹیکل کر دیا کہ وہ اس چیز میں بھی کچھ نہیں بول رہے، اور یہ بندر کے ہاتھ میں ادرک دے دی ہے انہوں نے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا نا سیاستدان کہ اب خود پر جب آئیے تو چلانا مشکل ہو گیا. عامر ضیاء صاحب انڈیا پہ بیانیہ پاکستان کا چاہیے، ہمیں کشمیر پہ بیانیہ چاہیے پاکستان کا، اور وہی بیانیہ چاہیے جو ہمارے روایتی بیانیہ ہیں. ہمیں بھارت کی کچھ بھی ہو جائے ناک نہیں رگڑنی بھارت کے سامنے. ہمیں مودی سرکار کے پیروں نہیں پڑنا جو کہ شریف خاندان کی بڑی شدید خواہش ہے. اور ہمیں پتہ ہے تھا جب نواز شریف نے کیا کیا تھا کہ حریت کے لیڈروں سے نہیں ملے تھے اور بھارتی فنکاروں سے مل لیے تھے. عبد الباسط نے ڈاکیومنٹڈ کتاب لکھی ہے. وہ عبد الباسط صاحب ہمارے ہائی کمشنر ہوتے تھے انڈیا کے اندر. تو بھائی ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہے، ان کی تو خواہش ہے جا کے کہ ہم انڈیا کے تھلے لگ جائیں اور جناب واگا بارڈر کھل جائے تاکہ وہاں سے یہ ٹماٹر کے بدلے اور پتہ نہیں کس چیز کے بدلے. عامر صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ چلیں اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر جو ہے نا پی ایم ایل این نے، پی ڈی ایم نے، جن کو 30 سال حکومت کرنے کے بعد آج ان کو احساس ہو رہا ہے، اور وہ دبے الفاظ میں بھی اور اوپن بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہوا. آج عالم یہ ہے کہ گوال منڈی سے بھی الیکشن جیتنا ان کے لیے مشکل ہے. 20 الیکشن جو ہوئے تھے ضمنی انتخابات، لاہور میں ایک سیٹ کے علاوہ ساری سیٹوں پہ وہ مار کھا گئے تھے. میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا پی ایم ایل این کو بھی ادراک نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب نے تو لگتا ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن ہو نہ ہو ابھی نہیں آئیں گے میدان جب تک ان کے لیے کھلا نہیں چھوڑا جائے گا. کہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اتنا زیادہ یہ سیاسی طور پہ جو پی ایم ایل این کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ زرداری کو، اور آپ دیکھ لیں فضل الرحمان صاحب کو صاحبزادہ بھی ان کے وزیر ہیں، 2 پارٹی کے اور بندے ان کے امپورٹنٹ وزیر بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو نقصان، جو سوال میرا آپ سے کہ پی ایم ایل این کو سیاسی طور پہ ہو رہا ہے، پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کر رہا ہے، وہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں کوئی پیش بندی کرنی چاہیے، معاملے سے نبٹنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک فوکس ہے عمران کو نائل کیسے کرنا ہے؟ ان کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے. میری بھی نون لیگ کے ایک بڑے سینئر رہنما سے 2-3 دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جب آپ کو پتا تھا کہ معیشت کی اتنی بری حالت ہے تو آپ نے کیوں قبول کی حکومت؟ تو انہوں نے کہا جی نون لیگ کی جو لیڈرشپ تھی اس کو خدشہ یہ تھا کہ عمران خان اگر رہتے ہیں تو جنرل فیض حمید جو ہوں گے وہ آرمی چیف ہوں گے، اور پھر فیض حمید صاحب وہی اشر کریں گے. ان کا جو مطلب ہے 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا تھا،
تو خوف کا عالم یہ تھا کہ جی ہر حالت میں عمران کو ہٹا کر ہمیں اپنی ایک مطلب اپنی بھی راہ نکالنی ہے. تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے لے لی. اب وہ آ کے پھنس گئے ہیں, یعنی کہ مطلب ہے ایسی ہڈی اٹکی ہے کہ نہ اگلتے بن رہی ہے نہ نگلتے بن رہی ہے ان کے ساتھ. کیونکہ اگر یہ بھی چھوڑتے ہیں, شیر سے اترتے ہیں تو شیر ان کو کھا جائے گا. الیکشن کراتے ہیں, کھا جائے گا. شیر پہ بیٹھیں گے. آج حالات یہ کہ آپ کسی بھی مطلب کراچی, لاہور, ہم گھومتے رہتے ہیں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, چھوٹے شہروں میں, ہمارے لوگوں کے اتنے ذرا سے چہرے نکلے ہوئے. صاحب نے کالم پشتن دو لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ 10 مہینے میں شیر جو ہے وہ چوہا بن گیا ہے. شیر چوہا بن کے بلکہ بلی کھا جائے گی اس کو. اگر کوئی بلی, عمران خان کو بلہ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا, اس شیر نما چوہے کو بلی کھا جائے گی. لوگوں کے اتنے چہرے نکلے ہوئے سینئر, میں بڑے سیریس ٹون پہ بات کروں. ہمارے یہاں دیکھیں جو ڈرائیور, ہمارے یہاں مالی فلاں, یہ جو لوگ کام کرتے ان کی تنخواہیں 8,000 25,000, ڈرائیور کو 25,000 دیتے تھی. ان کے گھر نہیں چل رہے ہیں. اب جناب جو ہمارے کلیریکل اسٹاف ہے اس کا گھر نہیں چل رہا ہے. مڈل کلاس کے پاس پیسے نہیں ہیں. سوال ہوتے ہیں بچے فیس دیں, آٹا خریدیں. یہ اتنا بڑا جبر ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اتنی بڑی ظلم زیادتی ہو رہی ہے, صرف کیوں؟ نالائقی کی وجہ سے, اور اس بات سے کہ آپ نے جان بوجھ کر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی, جس کی وجہ سے معاشی انسٹیبلٹی کا ایک پورا کہتے ہیں نا ایک طوفان برپا ہو گیا. بالکل. اور عامر ضیاء صاحب, یہ لاجک مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بالفرض 2-4 مہینے الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں, اگر یہ الیکشن نہیں بھی کرواتے تو 2-4 مہینوں میں یہ کیا مختلف کر لیں گے, عوام کو کس طرح سے ریلیف دیں گے؟ ابھی تو آگے تقریباً 1-2 سال تک تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اگر اوورآل اکانومی کی سچویشن کو دیکھیں تو. ٹھیک ہے, میرا اسی پوائنٹ پر ایک بریک لیتے ہیں. عامر ضیاء صاحب بریک کے 12 آؤں گی اور آپ کا موقف لوں گی. ناظرین بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر ضیاء صاحب, یہ عمران خان صاحب کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے جو جیل بھرو تحریک اناؤنس کی گئی ہے, سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے خان صاحب کا؟ میں دیکھ رہی تھی کہ انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک میں پہلی گرفتاری میں دوں گا. پھر ظاہر انہوں نے مشروط بھی کیا اس فیصلے کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے. آپ کو لگتا ہے یہ درست فیصلہ ہے ان کا, یا پھر جس طرح سے جو صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے اس پر آج تک آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا؟ خبریں یہ بھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ جلد بازی میں یہ سب کیا گیا. دیکھیں, عمران خان جو بھی جمہوری, قانونی, آئینی قسم کا راستہ اختیار کر سکتے تو انہوں نے کر لیا. انہوں نے جلسے کر لیے, انہوں نے تقریریں کر لی, پریس کانفرنس کر لی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. اب ایک شریف آدمی کے پاس کیا راستہ رہ گیا؟ اب وہ کوئی انقلابی پارٹی تو ہے نہیں کہ وہ بندوق اٹھانے, چگیویرا تو بن نہیں سکتے, وہ موزو تنگ بھی نہیں بنیں گے وہ, ٹھیک ہے نا, ان کی پارٹی کے کلاس کریکٹر وہ نہیں ہے. کاش کبھی ہو ایسا کوئی پارٹی ہو پاکستان میں, ہمیں ضرورت ہے ایسے ہی لوگوں کی اس وقت. تو عمران خان بیچارے جو کر سکتے ہیں اپنی اس کے ساتھ. لیکن عامر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسمبلیوں سے جانا, استعفے دینا, یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. اسمبلی میں رہ کے ہم زیادہ اپنی پوزیشن بہتر طریقے سے سیٹ کر سکتے تھے, اپنے کیسز اپنے خلاف جو ہو رہے تھے ان کو روک سکتے تھے, نیب لا تبدیل ہوا اس کو روک سکتے تھے, یا ٹف ٹائم دے سکتے تھے, انتخابی اصلاحات پہ بھی اپنا رول پلے کر سکتے تھے. آپ نہیں سمجھتے اسمبلیوں چلے جانا کوئی اتنا اچھا بڑا فیصلہ نہیں تھا؟ میں معذرت کے ساتھ میں اختلاف اس بات پہ یوں کروں گا, کیونکہ دیکھیں اگر میجورٹی گورنمنٹ کی ہے تو آپ شور مچا سکتے ہیں بیٹھ کر, لا تو پاس ہو جائے گا. تو لا تو پاس ہونا تھا, ہو گیا, تو وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب عمران کے پاس 2 انتخاب تھے نا, کہ وہ سسٹم کا حصہ بن کے اس کو لیجیٹیمائز کرے, یا باہر نکل کے اس کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کرے. اب عمران کی ایک جو بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے حکومت کو بالکل کہتے ہیں نا کہ برہنہ کر دیا. ان کے پاس اب کوئی تولیہ نہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. تو ناکامی عمران خان کی نہیں ہوئی, عمران خان نے جو کام کرنا تھا کر دیا. عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ہم پہ جو ہے, لیکن گیم تو کچھ نہیں کیا نا عامر ضیاء صاحب, حاصل کیا کیا آج تک جو بھی مطالبات سامنے رکھے؟ اب سیاسی آپ لوگوں کو عادت ہوگی 2020 میچ دیکھنے کی. انہیں نائٹر نوٹ پہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ایک عمران خان صاحب پہ مقدمہ فحاشی کا بھی ہو جانا چاہیے کہ اس نے ان سب کو ننگا کر دیا. ہاں بالکل, یہ لائٹر نوٹ, ہیوی نوٹ سب پہ چلے گا. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں T20 میچ دیکھنے کی عادت ہوگی. ہم سمجھتے ہیں سیاسی جدوجہد بھی صبح شروع کریں گے, شام تک ہم جیت جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. وہ موزو تنگ نے بھی لانگ مارچ کیا تھا, پتہ نہیں سال بھر تک تو وہ لڑتے رہتے, کئی برس گزر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا نہیں ہوتا سیاسی جدوجہد میں. لیکن عمران کی کامیابی کہ انہوں نے حکومت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا.
लेकिन अगर वो पूरी वही की पूरी करते टॉप तो- लीडरशिप या मरकजी क़यादत आमिर जियाद साहब फिर गिरफ्तार हो जाएगी तो फिर पीछे कैंपेन कौन चलाएगा अगर इलेक्शन सर पे हैं? कैंपेन अवाम चला रहे होते हैं, कैंपेन अवाम चला। देखिए बात यूं कि इमरान को जेल में गिरफ्तार जाके करना- तो ज्यादा पोजीशन तकड़ी हो जाती है, जेल वाले अक्सर जीत के आते हैं। इमरान ने जो काम किया है वो ये इतना बड़ा उनको वो हुआ है कि उन्होंने हुकूमत को चलने नहीं दिया। अगर वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते, हमारे मशवरे पे अमल करके कहते नहीं जी बड़ी अच्छी बात करें, उन्होंने वो किया कि जिसका कहते हैं सबके तौक़ात के बरक्स था। यही लीडरशिप होती है। उन्होंने मतलब सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, इदारों को एक्सपोज कर दिया, हुकूमत को घुटनियों लेकर आ गया। हुकूमत ने डिलीवर क्यों नहीं किया? फिर असल नाकामी तो हुकूमत की है, असल नाकामी तो शरीफ खानदान की है, डार खानदान की है कि भाई इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इमरान तो एक उसने जिद्दोजहद की, उसकी जिद्दोजहद जारी है और उसके नतीजे में आप देखिएगा कि वो मतलब है कि कल को इस मुल्क में जब भी इलेक्शन हुए और ईमानदाराना इलेक्शन हुए, मुनसिफाना हुए, तो ये जो मौरूसी सियासत है ना, ये इस मुल्क में इंशाल्लाह ठीक दफन है, होने जा इसका रही है। खात्मा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। एनालिस्ट आमिर जियाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।